सेक्शन 87 जो है उसको डिलीट करना, उसकी जगह जो है एक अल्टरनेट सेक्शन लाना कि अनरजिस्टर्ड वक्फ हैं, किसी के कब्जे में हैं, तो वो प्रॉपर्टीज का कब्जा लेके उनको जो है फिर से रजिस्टर करना, वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर करना, करके जो है उसका मैनेजमेंट कर लेके जाना, मुतवली कायम करो, सज्जादे कायम करो, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है कर लेके जाना बोल के ये भी जो है आप इंसर्ट करना बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि वक्फ एक्ट में आप मॉन्यूमेंट्स को वक्फ प्रॉपर्टीज बोलते हैं, लेकिन उन मॉन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इज कंसर्न टू दी वक्फ बोर्ड्स बोल के वो वक्फ एक्ट में ही नहीं है। ये अनरजिस्टर्ड मॉन्यूमेंट रहने की वजह से जो है कोई भी जो है क्या कुछ भी करे तो देखने वाले भी नहीं रहते और पूछने वाले नहीं रहते, और कुछ रहा तो भी जो है कोई ना केस बनता ना ही सूट फाइल कर सकते, या जिसी वजह से सेक्शन 86 बार हो रहा है। बोल थोड़ी अमेंडमेंट करके अगर उसको स्ट्रीमलाइन करे वक्फ एक्ट को, 1995 और 2013 के वक्फ एक्ट को अगर सही ढंग से अगर जो है फिर से ला लिए, तरमीम में ला लिए, तो ये सबको फायदा होता है, मुस्लिम को फायदा होता है, नॉन मुस्लिम को फायदा होता है, गवर्नमेंट्स को फायदा होता है। मेरा ये कहना है कि ये लोग अपनी जायदादें जो है लैंड ट्रिब्यूनल से लेके मालिक बनने के बावजूद भी ये अपने जायदाद और बाजू के जायदाद जो है ये पूरे जो है वक्फ के हैं बोल के बोलना, ये एक नया फैशन आज भी जो है 10 साल हो गया हमारी मस्जिद को आप मुतवली नहीं है। हमारी मस्जिद सब मिलके जो है हम देखभाल कर रहे हैं, जितना रेनोवेशन, मेंटेनेंस सारे चीजें चलाएंगे और मैं करते जा रहा हूँ। और ये मेरा ये भी है कि जो है जेपीसी को वो स्टेट वर्क बोर्ड्स, सेंट्रल वर्क बोर्ड्स के लिए कोर्सेस कायम करना जरूरी है, ट्रेनिंग कायम करना जरूरी है, अप्रेंटिसशिप कायम करना जरूरी है। ये मेरा 4th वीडियो है, इससे पहले भी 3 वीडियो करा हूँ, और ख़ास करके ये वक्फ के ताल्लुक से, अमेंडमेंट के ताल्लुक से ही मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ख़ास ये बात है, ये सोचना ज़रूरी हो गया कि ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो मीटिंग करें, वक्फ अदालत बोले, लोगों को जमाएं, और वहाँ पे वक्फ अदालत के बजाय वो सिर्फ टोकन देना और जो है लोगों को पूछना और भेजना करे, ये वक्फ अदालत नहीं कहलाता। जहाँ के डिस्प्यूट्स सेटल करना था और वो सिर्फ लोगों को बुलाना, उनके कंप्लेंट्स लेना, भेजना, वो सिर्फ एक जनता दर्शन के टाइप रहा, जिससे कोई पब्लिक को जो है यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और हम देखे हैं कि कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज करे हैं, और साथ ही साथ जो है कुछ लोग नारेबाजी भी करें, वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी करें, ज़मीर अहमद खान साहब के खिलाफ भी नारेबाजी करें। उसके बावजूद भी ज़मीर अहमद खान साहब जो है वो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के, ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर के चेम्बर में जो है मीटिंग लेके उनको फिर से डायरेक्शन दिए हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ का जो खाता करना है वो ज़रूर करना बोल के, और कुछ नोटिस भी आए। मेरा इस ताल्लुक से एक बात यह है कि जैसे तुम जो है जो सैयद अली का केस है 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 972, जिसको जो है ऐसे करते हैं कि जो है जैसे ही तावीज़ बना लेके फिरते हैं, बोले सिर की बात है, लेकिन वो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं आप, सेकंड पार्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो नहीं पढ़ते। उसमें ये बताया गया है कि जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई जो है टाइटल डिसाइड करने के इख्तियार नहीं है बोल के, और वो मालूम है या नहीं है ज़मीर अहमद खान साहब को वो तो नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्ट है सेक्शन 85 जो है द जुडिक्शन ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट्स इज बार्ड बोल के, सिविल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स इज बार्ड बोल के, ये 2 चीज़ें रहने के बाद में भी वक्फ बोर्ड वाले जो है सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पीछे रहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही आर्डर्स लेते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो एंट्री करा लेते हैं। लोगों को जो है 3 से 4 बार इतनी परेशानी हो रही कि हाई कोर्ट को जाके कैंसिल कर लेकर आने के बाद में फिर से आर्डर्स करना, फिर से ये करना, ऐसा करके जो है लोगों को बहुत से तकलीफ
हमारे कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड से हो रही है। रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से तो मैं ये बता चुका हूँ कि सेक्शन 36 और 41 के तहत जो है रजिस्टर्ड करना चाहिए, लेकिन वक्फ एक्ट में ये भी बताया गया है कि अनरजिस्टर्ड अगर प्रॉपर्टीज हैं आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट दे कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रजिस्टर्ड वक्फ बोल के। लेकिन एक डेफिनेशन में ये जरूरी आना चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर रजिस्टर्ड एंड आल्सो इंक्लूड्स अनरजिस्टर्ड आल्सो। तो ये डेफिनेशन में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि कुछ मॉन्यूमेंट्स जो वक्फ प्रॉपर्टीज कहलाते हैं वो गवर्नमेंट के कब्जे में, एएसआई के डिपार्टमेंट के कब्जे में, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसके कब्जे में है, स्टेट वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। तो अब दोनों भी जो प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट है कि वो वक्फ कहलाता है, वक्फ प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो इन चीजों को ख्याल करते हुए, इन चीजों को देखने के बाद एक डाउट ये क्रिएट होता है, क्या ये जरूरी नहीं था कि जो है मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड बाय द एएसआई डिपार्टमेंट शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के। नहीं तो कभी डिस्प्यूट ये करके एएसआई डिपार्टमेंट से लेने की कोशिश करे हैं, फेल भी हुए हैं, ये इससे पहले मैं ही बताया हूं। तो जरूरी यह है कि वक्फ एक्ट में आप मॉन्यूमेंट्स को वक्फ प्रॉपर्टीज बोलते हैं, लेकिन उन मॉन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इज कंसर्न टू द वक्फ बोर्ड्स बोल के वो वक्फ एक्ट में ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक जरूरी चीज है कि अनरजिस्टर्ड वक्फ, मैं बताते आ रहा हूं, ये जेपीसी के लिए भी बहुत जरूरी हो गया कि अनरजिस्टर्ड वक्फ जो है जिसका ये बताया गया है कि सूट नहीं फाइल कर सकते, प्रोसीडिंग्स नहीं फाइल कर सकते, वैसे भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज गवर्नमेंट के ताबे में हैं। मिसाल के तौर पे मैं जरा डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे रायचूर का लिए तो जैसे फोर्ट वॉल है रायचूर का, और उसके बाद में जो दोनों तरफ जो एंट्रेंस गेट्स हैं, और उसके बाद नवरंग दरवाजा है, काटी दरवाजा है, और हुजरा मोहल्ला हुजरा है, और दूसरे जो इमारतें हैं वो पूरे जो है एएसआई डिपार्टमेंट के कब्जे में। इवन लास्ट टाइम पे जो पंच बीबी दरगाह का जो बारिश की वजह से गिरा बोल के पेपर में बहुत हाईलाइट हो गया, वो भी जो है एएसआई डिपार्टमेंट के कब्जे में है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी गलती वक्फ बोर्ड भी कर रही है, वहाँ के भी लोग कर रहे हैं कि रोज़तुल औलिया के जो हिस्ट्री की किताब है जिसमें जो है अफजल खान ने मस्जिद बनाई बोल के, अफजल खान की मस्जिद बोल के लिखना छोड़ के अब्दुल्ला खान की मस्जिद बोल के लिखते हैं। मैं कई लीगल नोटिस जारी करा, वहाँ के लोगों को बोला, आज तक जो है कोई भी उसके बारे में ख्याल नहीं करे। तो इस तरीके से जो है वक्फ बोर्ड में जो लोग उनको होना है उनको ही जो है खास करके जो है तवज्जो देते हैं, जो लोग नहीं होना है आप क्या भी करिए, कोर्ट को जाइए, नोटिस जारी करिए, उसके बारे में कोई जो है उन्हें दिलचस्पी नहीं लेते। बीजापुर के इमारतों के बारे में खास करके फोर्ट वाला है और गोल गुंबज है, सिर्फ गोल गुंबज एक ही ऐसी इमारत है जो गवर्नमेंट में है जिसका जो है रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो टिकट रखे हैं, और बाकी के जितने भी इमारतें हैं जैसे जामिया मस्जिद है, इब्राहिम रोजा है, अफजल खान सेनेटॉप है, बारह टांग है, अदालत महल है, मेहतर महल है, शारजा बुरुज है, और 60 खबर है, संगीत महल है, आनंद महल है, उपली बुर्ज है, और कई बौलियां भी वहां पे हैं। ये पूरे एएसआई डिपार्टमेंट में है। वहां पे एएसआई को कुछ फायदा नहीं है, बल्कि उसका प्रोटेक्शन तो बराबर एएसआई कर रही है। मतलब गवर्नमेंट ही जो है वो इनके इमारतों का प्रोटेक्शन कर रही है। एक और बात विजयपुर में जो देखने को मिलती है, वहां पे जो है ये ट्रेजर हंटर्स
وہاں پہ انرجسٹرڈ یہ خبریں رہنے کی وجہ سے اور درگاہیں بھی رہنے کی وجہ سے رات میں جو ہے وہ درگاہ میں انٹری کر کے یا خبروں کو توڑ کے کہیں جو ہے وہاں پہ کچھ ٹریزری ملتی ہے یا گنٹری ملتی ہے بول کے وہ کوشش کرتے ہیں، نہیں ملی یا نہیں ملی، لیکن مزاریں جو ہے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، مزاروں پہ جو تعویذ رہتی ہے پتھر کی وہ بھی تعویذ لے کر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو یہ ٹریزر ہنٹرز کا ایک گروپ جو ہے چلتے آ رہا ہے۔ یہ انرجسٹرڈ مانومنٹ رہنے کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی جو ہے کیا کچھ بھی کرے تو دیکھنے والے بھی نہیں رہتے اور پوچھنے والے نہیں رہتے، اور کچھ رہا تو بھی جو ہے کوئی نہ کیس بنتا نہ ہی سوٹ فائل کر سکتے، یا جسی وجہ سے سیکشن 86 بار ہو رہا ہے بول کے۔ ایک اور میں ٹریزر ہنٹرز کے تعلق سے میں اپنے افضل پور کا بھی ایک یہ بتاتا ہوں۔ افضل پور میں جو انعام زمینہ ہیں 6-6.5 ہزار ایکڑ زمینہ ہیں، جس میں جو ہے کچھ لوگوں کے زمین جو انعام تھے، پٹا مل گیا، لینڈ ٹریبونلز کے آرڈرز ہو گئے، لیکن بعد میں ایک گروپ ایسا تیار ہو گیا۔ یہ افضل پور کے گروپ کی وجہ سے آج اتنا سب سارے چیزیں چل رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں بول کے اب میرے کو جو ہے وہ کچھ جو ہے صاف صفائی کرنے کی کوشش میری ہو رہی۔ تو وہاں پہ وہ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ وقف پراپرٹی بولنے کی وجہ سے خاص کر کے یہ بہت توجہ دینے کی بات ہے، یہ لوگوں کو جو ہے لینڈ ٹریبونل سے آرڈر ہو گیا، یہ لوگوں کے پانیوں میں آرڈر ہو گیا، یہ ان کے والد بھی مالک بن گئے، دادا مالک تھے، سارے بننے کے بعد میں جب یہ لوگ پارٹیشن کر کے یہ لوگ بھی مالک بنے، اب یہ لوگ ایک گروپ ایسا بنا لیے کہ ہماری پراپرٹیز بھی وقف پراپرٹیز بولے تو جو ہے وہ ہمارے کو فائدہ ہے۔ وہ اس لیے فائدہ ہے کہ ہماری پراپرٹی تو ہمارے پاس رہتی ہے، جو بازو لوگوں کی پراپرٹی رہتی ہے وہ پراپرٹی بھی ہمارے قبضے میں آتی ہے کیونکہ ہم متولی بنتے ہیں۔ جو لوگ قابضدار ہیں یا رشتہ دار ہیں، وہ لوگ جو کلٹیویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے ان کے اندر میں آ جاتے ہیں، بولے سر جیسا چاہے ویسا منمانی جو ہے اپنا کہ یہ کر سکتے بول کے یہ لوگوں کا ہے۔ اور خاص کر کے جو ہے جب بھی ضرورت پڑتی تو کچھ پلاٹس بیچتے ہیں۔ کیوں بیچے بھائی؟ وقف پراپرٹی بول کے تم ڈکلیئر کرے؟ نہیں بھائی، وہ میں جو ہے وقف بورڈ سے فائٹ کر کے میں پراپرٹیز بچایا ہوں، میں بیچنے میں کیا فرق پڑتا ہے بول کے اس طریقے سے جو ہے سوالات کرتے ہیں۔ یا حسین گارڈن میں رہتے ہیں، وہ متولی بننے کے بعد میں بولے کہ میری پراپرٹی بھی وقف پراپرٹی اور پورے بھائیوں کی پراپرٹی بھی وقف پراپرٹی۔ یہ کملا پور کا قصہ ہے درگاہ کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پورے پراپرٹیز میرے قبضے میں دینا بول کے وقف بورڈ والے آئے، ڈسٹرکٹ وقف بورڈ والے گئے، سروے کرے، قبضے دیے، ساری چیزاں ہونے کے بعد میں وہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کو معلوم ہو گئی بات کہ یہ لوگ جو ہے پورے پراپرٹیز وقف پراپرٹیز بول رہے ہیں بول کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ایک ڈائریکشن دیے کہ پورے پراپرٹیز کا قبضہ لے لو بول کے۔ جب رونا شروع ہو گیا کہ بھئی ہماری بھی پراپرٹیز جا رہے ہیں تو کیسا بھی کر کے بچاؤ وکیل صاحب بول کے میرے پاس بھی آئے تھے، کچھ میٹرز وہ چل رہے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے کچھ ہائی کورٹ سے اسٹے ہونے کے بعد میں وہ میٹر رک گیا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں بتا دیا کہ افضل پور کے جو معین الدین قاضی وہ بھی جو ہے زمینات کا پورا جو ہے متولی بننے کے بعد میں جو ہے کچھ وقف بورڈ متولی شپ ان کے دینے کے بعد وہ جو ہے زمینوں کا ڈیوائیڈ کرنے لگے۔ کچھ لوگ آ کے جو ہے زمینات یہ میرے کو اچھی ملی، یہ زمین تیرے کو اچھی ہے، یہ پوری جو ہے کلٹیویشن کا ہے، پورا ایریگیشن کا ہے، کتنی اچھی جو ہے، یہ اس طریقے سے ڈسکس کرتے تھے۔ اور اس وقت جو ہے وقف بورڈ والے بھی جو ہے زمینوں کا قبضہ لینے آئے تھے، لیکن افضل پور ایک ایسا پلیس ہے جہاں پہ یہ لوگوں کو مار کے کر کے بھیجا گیا، اور جو لوگ بھی بولتے تھے ان کی بھی جو ہے اچھی مرمت ہونے کے بعد میں وہ بھی لوگ آپ چھوڑے بول کے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنی جائیدادیں جو ہے لینڈ ٹریبونل سے لے کے مالک بننے کے باوجود بھی
یہ اپنے جائیداد اور باجو کے جائیداد جو ہے یہ پورے جو ہے وقف کے ہیں بول کے بولنا، یہ ایک نیا فیشن کریٹ کریں جس سے وقف بورڈ کو جو ہے ایسے لوگوں کے، یہ جو ٹریزر ہنٹرز ہیں، ان کو جو ہے آپ بھائی مجھے مار بول کے جیسا بولتے ہیں، جو کہ اپنی پراپرٹی ملنے کے بعد میں خود مالک ہونے کے بعد میں نہیں میں مالک نہیں ہوں تم خود ہی مالک ہیں بول کے وقف بورڈ کو جا کے وقف بورڈ کی چمچا گیری کرنا، وقف بورڈ سے کچھ آرڈرز لینا، وہ خالی کرو بول کے بولنا، پولیسوں کو بھیجنا، یہ سارے ناٹکان جو ہے ہمارے لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اور بتاتا ہوں کہ افضل پور کا محل جو ہے جس کے متولی ان کو جو ہے صرف پراپرٹیز بیچے بول کے جو ہے متولی شپ سے نکالنے کے بعد میں جو ہے متولی کے لیے 2-3 بار اپلیکیشن دینے کے بعد میں آج تک میرے اپلیکیشن کا کوئی ایک بار بھی جو ہے اس کو لیے نہیں، بورڈ پہ میٹنگ میں نہیں لیے، ڈسکشن نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ان کو کیا ہے کہ یہ وقف کے خلاف ہے بول کے۔ تو میں بھی بولا کہ بھائی تم آ کے بتاؤ، میرے ادارے کو آ کے بتاؤ بول کے، نزدیک نہیں آتے۔ آج بھی جو ہے 10 سال ہو گیا ہماری مسجد کو آپ متولی نہیں ہے، ہماری مسجد سب مل کے جو ہے ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں، جتنا رینوویشن مینٹیننس سارے چیزاں میں کرتے جا رہا ہوں۔ ASI ڈپارٹمنٹ میں ایک خاص ہماری مسجد کی خوبی یہ ہے، مسجد محل کلہان جس کو بولتے ہیں، وہ جو ہے وقف بورڈ میں بھی درج ہے، وہ جو ہے میوزیم ڈپارٹمنٹ میں بھی درج ہے، مطلب ASI ڈپارٹمنٹ میں بھی درج ہے۔ تو ASI ڈپارٹمنٹ لاسٹ ٹائم آئے تھے، آ کے سب دیکھنے کرنے کے بعد میں سارے چیزاں رینویٹ ہوئے ہیں، ہمارے لیے کیا رکھے ہیں بول کے انہوں میرے کو سوال کرے۔ میسور سے آئے تھے، آنے کے بعد میں بولا تم کو نہیں، میرے کو معلوم تک نہیں ہے، اگر تم رہتے تو اب تک آ کے کچھ کرنا تھا، کام کیوں نہیں کرے بول کے سوال کرنے کے بعد میں وہ بھی مان لیے، اور ان کو جو ہے یہ بھی بتا دیے کہ بھئی ضرورت پڑے تو آپ کون سی بھی عمارت اڈاپٹ کر لو، ہم جو ہے آپ کو ہیلپ کریں گے۔ اور کئی عمارتیں جیسے HK پاٹل صاحب بھی آئے ہیں، عمارتوں کو اڈاپٹ کرو بول کے جو ہے ایک چکر لگائے ہیں، اور آج تک جو ہے کوئی آدمی جو ہے مسلم عمارتوں کو اڈاپٹ نہیں کرے ہیں، جو پرانی عمارتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میرا جو عیدگاہ بنا، میرے عیدگاہ میں جو ہے میں وقف بورڈ کو دیا نہیں، میرا عیدگاہ جو ہے مسجد محل کلان کے پیچھے ہے، اس کو بنایا میں خود بنایا، آج بھی مینٹین کر رہا ہوں، میں وقف بورڈ کو دیا نہیں، اور کسی کو بھی میں ہدایت بھی نہیں دیتا کہ آپ کچھ بھی مانومنٹ کرے تو جو ہے کچھ بھی ادارے کرے تو وقف بورڈ کو دیو، رجسٹر کرو، یہ میں ہدایت بھی نہیں دیتا، میں روکتا ہوں، اسی لیے کہ وقف بورڈ والوں کا جو وہاں ڈرامہ شروع ہوتا ہے، کئی میٹنگیں بناتے ہیں، کبھی جو ہے متولی بناتے ہیں، ابھی متولی کا پیریڈ رہتا ہے، نئے متولی کو بناتے ہیں، یہ جھگڑے لگانے میں جو ہے وقف بورڈ سب سے آگے ہے، جبکہ بدنام ڈپارٹمنٹ اگر کرناٹکا میں ہے تو ہمارا اسٹیٹ وقف بورڈ ہے بول کے۔ اور اس کے بعد میں اب جو ہے گلبرگے کو آتا ہوں، گلبرگے کا خاص کر کے مجھے ایک اس کو وزٹ کرنا پڑا، جہاں پہ ایک مسجد ہے جو فوٹو میں بتا رہا ہوں، کہ جو مسجد کو جو ہے آپ ایک دروازہ لگا کے اس کو جو ہے مکان بنایا گیا، وہ بالکل خالی گنبد کے آگے ایک 2-3 فرلانگ پہ ہے، آج تک جو ہے کوئی مسلم اس کو آبجیکشن نہیں کرے، مسجد جا کے گھر تیار ہو گیا۔ اب جو آپ بولتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی دین ہے، اس کا پروٹیکشن ہم کرنا بول کے، وہ مسجد کیا کری تھی جس کا جو ہے آپ نظر انداز کرتے ہیں، آپ ہزاروں لوگ جو ہے اس کے بازو ہی رہتے ہیں، کبھی اس کی طرف ایک نظر نہیں اٹھائے، اور مسجد کو آباد کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے تم، یہ تو شرم کی بات ہے۔ لوکیشن جو ہے یہ خالی گنبد ہے چاند بی بی کی، خالی گنبد کے آگے جانے کے بعد میں سیدھا جانے کے بعد میں سامنے ہی ہے مسجد ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ممبر دیکھ سکتے ہیں، اور مسجد آرچ والی، سنگل آرچ والی مسجد ہے۔ اب وہ چیزاں جو ہے اگر گلبرگے والے نہیں دیکھتے، اور نیچے بھی جو ہے پائن میں بھی جو ایک درگاہ ہے وہ بھی جو ہے قبضہ کر لے کے بیٹھے ہیں، یہ کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں، صرف تم اوپر جو ہے وقف بورڈ اچھا کرا برا کرا، وقف بورڈ کے جو ہے ممبرز کیا کرے کیا نہیں، یہی چیزوں میں جو ہے لگنے کی وجہ سے پرانی عمارتوں کی ایسی حالت ہو گئی۔ اور خاص کر کے میں
اب ایک نئے ایشو پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو ہم کو کیا معلوم ہے کہ خواجہ بندے نواز، حضرت خواجہ بندے نواز کا پلیس کیا تھا، کہاں پہ رہتے تھے، ان کا ریسیڈنس کون سا تھا؟ اس سے پہلے جو بہمنی بادشاہ تھے ان کا ریسیڈنس کہاں تھا، ان کا پیلس کہاں تھا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ افضل خان جو یہاں کے گورنر تھے، وہ آنے کے بعد میں جو ہے حجرہ بنائے، ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور افضل خان یہاں پہ 10 سال سے گورنر تھے۔ جب محمد عادل شاہ آنے کے بعد میں گنبد پہ چڑھ کے جو ہے وہ یہ بھی لگائے، کلش بھی لگائے، تو میرا یہ سوال ہے تو یہ لوگ کہاں رہتے تھے، یہ لوگوں کا پیلس کہاں ہے؟ اگر میں سوال کروں کہ دیوڑی میں جو ہے 35 مانومنٹس ہیں، تو آج اس کا خلاصہ کیوں نہیں کریں؟ آج ایک سنگل فوٹو دیکھنے کو نہیں ملتی، ایک سنگل بک بھی نہیں ملتی کہ جو ہے دیوڑی میں جو ہے یہ حضرت خواجہ بندے نواز کا پلیس تھا بول کے۔ یہی ایڈوانٹیج ہے انرجسٹرڈ وقف کا، یہی ایڈوانٹیج ہے۔ کون شہری جو ہے ایک اپلیکیشن یا سوٹ فائل کر کے یہ بول سکتا ہے کہ these monuments are also to be declared as وقف پراپرٹیز؟ کون سے شہری یہ بول سکتا ہے کہ جو ہے سجاد نشین کو کیا سیلری کے طور پہ ان کو اکوموڈیشن بھی دیا جاتا ہے؟ کین دے بی ٹریٹڈ ایز اے گورنمنٹ سروینٹس؟ یہ سارے چیزاں آج دبی ہوئی ہے، اب تک کوئی نہیں بولے تھے، میں تو بول رہا ہوں پہلی بار ہے، لیکن اس کو کون خیال کریں گا، کون دیکھیں گے؟ کیا ایسا ڈپارٹمنٹ والے آ کے دیکھیں گے، کیا وقف بورڈ والے آ کے دیکھیں گے؟ تو یہ پراپرٹیز انرجسٹرڈ وقف رہنے کے باوجود بھی آج ہسٹری سے بہت دور ہیں، ہم کو وہ پراپرٹیز اب تک نظر نہیں پڑے۔ تو کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی سجادے ہیں، جتنے بھی سجادے ہیں، اب پرسوں میٹنگ میں دیکھا میں کہ پورے جو ہے سجادے ہیں، اور پورے لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے بلائے ہوں بول کے بولے، اور پورے لوگوں سے جو ہے ڈسکس کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے ریجیکشن بولے، آپ جو ہے بعد میں ڈسکشن بولے، اور ڈسکشن کیا کرے کیا یہ بھی نہیں معلوم بنگلور میں، اور وقف بورڈ جو جے پی سی والے آئے تھے ان کے ساتھ بھی کیا ڈسکشن ہوا یہ نہیں معلوم ہے۔ جب وہ لوگ آئے تھے تو ہر طرف سے جو ہے سجادے متولے یہی لوگ بھرے ہوئے تھے۔ وقف ایکٹ اچھے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ سپریم کورٹ 1998 سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے سید علی کا، اس میں جو غلطی کرے سپریم کورٹ والے مانے، تو اچھے ججز کو جو ہے وقف ایکٹ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ لوگوں کو بلاتے، ڈسکشن کرتے، اور ڈسکشن کا خلاصہ نہیں کرتے، اور بولتے کہ ہم پوری تیاری کر لیے، آبجیکشن جو ہے ہم ڈالنے کی تیاری کر لیے۔ ایک اور میں بات شروع سے ہی بتا رہا ہوں، میں امینڈمنٹ کے خلاف ہوں، اور پہلا آدمی جو ہے ویڈیو کر کے بھیجا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ غلط ہے بول کے، اور میں پہلا آدمی یہ ہوں کہ جو ہے ایگزسٹنگ وقف ان کو بھی جو ہے چیک کرنا ضروری ہے۔ ان کے وجہ سے جو سارے جو آج ڈسٹربنس ہو گیا ہے، سینٹرل میں بھی ڈسٹربنس ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹرز آ رہا ہے، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی امینڈمنٹ کر کے اگر اس کو اسٹریم لائن کرے وقف ایکٹ کو، 1995 اور 2013 کے وقف ایکٹ کو اگر صحیح ڈھنگ سے اگر جو ہے پھر سے لا لیے، ترمیم میں لا لیے، تو یہ سب کو فائدہ ہوتا ہے، مسلم کو فائدہ ہوتا ہے، نان مسلم کو فائدہ ہوتا ہے، گورنمنٹس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے چیزاں کور کرنے کے لیے ہی میں یہ میرے ہر ویڈیو میں جو ہے یہ بات بتا رہا ہوں۔ سوال ایک اور اٹھ رہا ہے کہ 54 پروسیڈنگز کیوں نہیں روکا گیا؟ وقف بورڈ میں آج تک بھی جو ہے پروسیڈنگز چل رہے ہیں۔ یہ بات میں بتا رہا ہوں
کہ اسٹیٹ گورنمنٹ سی او کو اپوائنٹ کرتے ہیں. سی او کا پیریڈ 5 سال کا رہتا ہے. وہ ٹیمپورری پوسٹ پہ آتے ہیں بولے جیسی بات ہے. تو ان سے آپ وقف پراپرٹیز کیسا وصولی کرتے ہیں جبکہ آپ کے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں, اس کو آپ جو ہے درست کر لینا چاہیے. اور یہ میری ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ جو 54 پروسیڈنگز ہیں اس وقت کلوز کرنا. میری جی پی سی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں وقف ایکٹ کو 1995 اور 2013 کو امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ پراپرٹی اس کے تعلق سے ڈسپیوٹ ریز ہوا ہے, تو ان کی کیا یہ ہمت ہے کہ 54 پروسیڈنگز آج بھی چلا لے کے جا رہے ہیں. فرض کریے اگر 54 اگر کل کے روز ڈیلیٹ ہو گئے, 54 کو نکالا گیا, تو 2009 سے جو کوشش کری ہے وقف بورڈ, اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا جو لوگ بار بار وزٹ کرتے ہیں, پراپرٹیز کے تعلق سے ہی وزٹ کرتے ہیں, تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ سب بیکار ہو جائے گا. تو اس چیز کو جو ہے خیال کرتے ہوئے پہلے 54 اگر ڈیلیٹ کرے, اور جب تک جو ہے 54 روکنا بول کے, ابھی دوسرے اسٹیٹ میں آپ کی انکوائری چل رہی ہے. آپ کی انکوائری میں جو ہے آپ سب لوگوں کو پوچھ رہے ہیں, سب سے انکوائری کر رہے ہیں, تو اب یہ بھی ذرا انکوائری کریے کہ بھئی 54 تم کیوں چلا رہے ہیں. اب جب ہمیں امینڈمنٹ کے لیے اتنا پھر رہے ہیں, مارے پھر رہے ہیں, آپ کے پاس آ رہے ہیں, ہر ایک کی رائے لے رہے ہیں, تو آپ 54 کیوں چلا رہے ہیں بول کے یہ آپ ضروری ہے پوچھنا. اور 54 کو آپ فوری جو ہے ڈیلیٹ کرنا بول کے. اور لاسٹ میں میرا یہ کہنا ہے کہ کمپرومائز ہر ایکٹ میں آتا ہے. جیسے ہر ڈسپیوٹ جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں جو میٹرز دکھائے گئے, جو سوٹس دکھائے, کون سے سوٹ فائل کرنا, ہر سوٹ میں جو ہے کمپرومائز ہے. اور سیکشن 89 آف سی پی سی میں جو ہے کمپرومائز پہلے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرنا, فرسٹ ڈیٹ کو ہی جو ہے کورٹ بھیجتے ہیں. اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوا تو جو ہے واپس میٹر آنے کے بعد میں پھر سے چلتا ہے. وقف ایکٹ میں یہ چیز کیوں انسرٹ نہیں ہو رہی؟ کیا وقف ایکٹ میں جو بولے وہی صحیح ہے؟ جیسے وہ لوگ جو نان مسلم سے بول رہے ہیں, سپریم کورٹ میں اشونی کمار اپادھیائے جو فائٹ کر رہے ہیں, کئی ریٹ پیٹیشنز پینڈنگ ہے, کیا ان کا بولنا غلط کہاں پہ ہے؟ تم کمپرومائز کرنے کا تمہارا یہی نہیں ہے, نہ ہی ایکٹ میں انسرٹ کرے. تو ویسے چیز میں جو ہے کمپرومائز کا جو ہے انسرٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور سیکشن 85 گورنمنٹ کا انوالومنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کے اختیارات نہیں ہیں کہ ڈیسائیڈ کرنے کے کہ وقف پراپرٹی کا ٹائٹل ڈیسائیڈ کرے. انکوائری کرنا بول کے نہیں ہے, سول کوڈز کو نہیں ہے. تو ضمیر احمد صاحب یہاں پہ آ کے گورنمنٹ کا کیوں ہیلپ لیتے ہیں؟ تمہارا جو ہے یہ آلریڈی جو ہے ٹریبونل ہے, تمہارے ٹریبونل کے ذریعے جو ہے تم میٹرز کو سالو کر لینا. اگر کورٹ میں نہیں, میرے حساب سے آپ کورٹ کو جو ہے 2022 تک کبھی جو ہے کوئی پیٹیشن ایگزیکیوشن کے لیے فائل نہیں کرے 54 کے آرڈرز کو. اور میں کمپیئر کر کے یہ بتایا ہوں کہ 54 کے جب آرڈرز ایگزیکیوشن کے لیے آتے ہیں تو آرڈر 21 رول 97 کے تحت اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. پھر سے جو ہے ویلیڈیٹی پہ جو ہے سوال اٹھتے ہیں, وقف بورڈ کو جو اختیارات ہیں یا نہیں ہے, یہ پراپرٹی وقف پراپرٹی ہے نہیں ہے, ان چیزوں پہ بھی ڈیٹیل دیکھا جاتا ہے. فرض کریے اگر کوئی میٹر, ایک ڈکلیریشن میٹر سپریم کورٹ تک ایک پارٹی جیتتی ہے, سپریم کورٹ جیت کے آنے کے بعد میں جو ہے یہاں پہ ترمیم کے لیے اپلیکیشن فائل کرتے ہیں. جو ڈیفینڈنٹ رہتا ہے, جس کو ججمنٹ ڈیٹر کہا جاتا ہے, وہ بھی جو ہے ویلیڈیٹی آف دی ججمنٹ اینڈ ڈکری چیلنج کرتے ہیں آرڈر 21 رول 97(2) میں.
اور تھرڈ پارٹی بھی جو ہے چیلنج کرتے ہیں آرڈر 2197(2) میں. تو اسی طرح ٹریبونل میں جب جیسے ہی تمہارے ایگزیکیوشن کے لیے آتی ہے تو تمہارے جو آرڈر کی ویلیڈیٹی کیا ہے بولنے کا معلوم ہوتا ہے. تمہارے 54 پروسیڈنگز میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے 54 آرڈر کو جو ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 54 کا آرڈر کا ایگزیکیوشن کے لیے تم آتے ہیں تو اس وقت جو ہے آبجیکشن کر کے تمہارا پورا جو 54 میں آرڈر ہوتا ہے اس کو بھی کینسل کرتے ہیں. تو رہتا کیا ہے کب تک آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے پروسیڈنگز چلائیں گے. اور یہ میرا یہ بھی ہے کہ جو ہے جے پی سی کو وہ اسٹیٹ ورک بورڈز سینٹرل ورک بورڈز کے لیے کورسز قائم کرنا ضروری ہے, ٹریننگ قائم کرنا ضروری ہے, اپرینٹسشپ قائم کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو 54 سے اب تک ورک فیکٹ سمجھا نہیں. اور نئے نئے جو ہے سی او آتے ہیں وہ کیا جو ہے دوسروں کا سن کے بولتے ہیں. نئے نئے جو ہے منسٹرز آتے ہیں جن کو جو ہے 9th 10th پاس نہیں رہتے, ورک فیکٹ ان کو کیا معلوم ہونا, اور دوسروں کا ہی پوچھتے ہیں, کلرک کا لوگوں کا پوچھ کے جو ہے آپ آگے بڑھتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے یہ بھی تھوڑا امپرومنٹ جو ہے ورک فیکٹ میں کرنا, امپلیڈ کرنا, سیکشن 87 جو ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا, اس کی جگہ جو ہے ایک الٹرنیٹ سیکشن لانا کہ انرجسٹرڈ وقف ہیں, کسی کے قبضے میں ہیں, تو وہ پراپرٹیز کا قبضہ لے کے ان کو جو ہے پھر سے رجسٹر کرنا, وقف بورڈ میں وقف ایکٹ کے تحت رجسٹر کرنا, کر کے جو ہے اس کا مینجمنٹ کر لے کے جانا, متولی قائم کرو, سجادے قائم کرو, لیکن اس کا مینجمنٹ جو ہے کر لے کے جانا بول کے یہ بھی جو ہے آپ انسرٹ کرنا بہت ضروری ہے. حضرت خواجہ بندے نواز کا یہ مثال تو میں بتا رہا ہوں, یہاں پہ بھی ایک سپریٹ ایکٹ آپ قائم کرو. اجمیر جو درگاہ اجمیر صاحب کا جو ایکٹ ہے ویسا ہی جو ہے خواجہ بندے نواز کا, حضرت خواجہ بندے نواز کی جو درگاہ کے لیے ایکٹ قائم کرو, اور جتنے بھی اطراف کے پراپرٹیز ہیں درگاہ کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں, جو درگاہ کا جو حدود اربع جو بتایا گیا ہے اس سے ہٹ کے جو ہے وہ سجادے نہیں ہیں, لیکن دوسرے پراپرٹیز کا جو ہے کنٹرول کرتے ہیں. پورے پراپرٹیز مطلب جتنے بھی مانومنٹس ہیں, جتنے بھی درگاہیں ہیں, وہ پورے جو ہے لاک ڈالے گئے ہیں. آج تک بھی جو ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کون سی صوفی کی مزار ہے یا مقبرہ ہے بول کے. باہر آ کے دیکھیے وہاں پہ بھی جو ہے پورے انرجسٹرڈ وقف ہیں, ان پہ جو ہے یہ بنا کے لاجز بنا کے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وقف بورڈ جو ہے اس کا خیال نہیں کرتا کہ وقف پراپرٹی جب نہیں ہے بول کے بولنے کے بعد میں تمہاری کو کیا ضرورت ہے جا کے اینوٹی 7% لینے کے لیے, اور جو ہے آڈٹ بھی صحیح نہیں کرتے, وہاں پہ بھی غفلے ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے کچھ ٹھوس قدم یہ آڈٹ رپورٹ کے لیے بھی جے پی سی کو اٹھانا چاہیے, اور سال سال جو آڈٹ ہوتا ہے اس کا رپورٹ بھی جو ہے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی بھیجنا, جہاں پہ انکوائری ہونا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کئی کروڑوں روپے آتے ہیں جس کا جو ہے 7% اینیوٹی 50 لاکھ یا 25 لاکھ بتا کے دیے 7% اینیوٹی دیتے ہیں, تو کس کا نقصان ہوتا ہے؟ کیا وقف بورڈ کا نقصان نہیں ہوتا؟ کیا وقف بورڈ کو جو ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر اتنے ہی وقف بورڈ اگر یہ ہے بولتے ہیں ضمیر احمد صاحب کے جو ہے پراپرٹیز اگر ہمارے پاس پورے آ گئے تو ہم جو ہے گورنمنٹ کو قرضہ دیتے بول کے, کون سی پراپرٹیز ہیں؟ کیا درگاہیں جو ہے بیچ کے دیتے, کیا کرتے, کیسے تو جو ہے باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہ سارے چیزوں کا جو ہے ایک حل نکالنا, پابندی کی بھی بہت ضروری ہے. ہر ایک آتا ہے کہ 90 لاکھ زمینات ہیں, 1,10,000 ایکڑ زمینات ہیں, یہ سارے چیزاں بولتے ہیں. یہ بولنے کے بعد میں جو ہے کوئی مسئلے حل ہونے والے نہیں رہتے. انور مان پڑی اگر اتنا بڑا 10,000 پیج کا جو ہے رپورٹ پیش کرے, وقف بورڈ والے کیوں ایکسپٹ نہیں کرے اس کا؟ یہ سارے چیزیں ہیں, یہ رہنے کے باوجود بھی ہوتا نہیں بولنے کا معلوم ہے, تو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر کوئی آپ کو بتائے تو جو نظر انداز کر کے پہلے کا ہی ریپیٹ کرنا, وہی جو ہے سٹوری آ کے بولنا, وہی انگوٹھی بتانا, وہی اسد الدین اویسی صاحب جو ہے مسلمان خطرے میں,
مسلمانوں کی جائیداد خطرے میں ہے بول کے ڈر ڈالنا، یہ سارے چیزاں ہو رہے ہیں. اس کو روک تھام کرنے کے لیے بھی کچھ قدم اٹھانا جے پی سی بول کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں.